میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک ہم پڑھیں گے۔ کلام کے احترام میں سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11۔ کلام پاک یوں فرماتا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کے بعد روح القدس یسوع مسیح کو جنگل میں یعنی بیابان میں لے جاتا ہے، اور ابلیس وہاں ہمارے خداوند کو آزماتا ہے۔ اسی سبب سے یہ اقتباس
खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश कहलाता है। यहां पर आजमाए जाने के लिए यूनानी लफ्ज पाइराजो इस्तेमाल हुआ है। यह लफ्ज आपको लूका 4:2, मरकस 1:13 और इब्रानियों 4:15 में भी मिलेगा। और वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह के आजमाए जाने के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पाइराजो का लुग़वी मतलब है किसी को परखना, किसी को जांचना, किसी का इम्तिहान लेना या आजमाना। यूनानी जुबान में और बाइबल मुकद्दस में भी ये लफ्ज एक न्यूट्रल टर्म है। ये एक गैर जानिबदार इस्तिलाह है। मसलन पैदाइश 22:1 में हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने अपने बंदे अब्राहम को आजमाया, यानी उसका इम्तिहान लिया। मगर यह भी जानना जरूरी है कि आजमाया जाना या आजमाइश में से गुजरना ज्यादातर बाइबल मुकद्दस में इस्तिलाह पाइराजो यूनानी जुबान में मनफी मानों में इस्तेमाल हुई है। एक ऐसी हालत जिसमें आजमाने वाला हमारा दुश्मन इब्लीस, यूनानी जुबान में डायाबोलोस, वो आता है और खुदा के लोगों को खुदा की नाफरमानी करने और गुनाह का इर्तिकाब करने की आजमाइश देता है। और यहां इस इक्तबास में लफ्ज पाइराजो इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है। इब्लीस आजमाने वाला है और हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो है जिसको आजमाया जाता है। लेकिन हमारे लिए हौसले, एतमाद, खुशी, तसल्ली और उम्मीद की बात यह है कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आजमाया जाता है तो वो आजमाइश में गिरता नहीं है, नाकाम नहीं होता, फंसता नहीं है, बल्कि दुश्मन इब्लीस की तमाम आजमाइश उसके हरबों और उसकी स्कीमों पर गालिब आता है और फतहमंद ठहरता है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, खुल के यीशु मसीह की तालियां बजाओ। क्यों रूहुल कुद्स खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस से आजमाए जाने के लिए बेयाबान में ले जाता है। 40 दिन और 40 रात खुदावंद फाका करता है, रोजा रखता है, उसको भूख लगती है, उसकी आजमाइश होती है बेयाबान में, विल्डरनेस में, आबादी से दूर वीराने में, जंगल में। ये समझने के लिए हमें
बाइबल मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह से पहले के खुदा के लोगों के बेअबानी तजर्बों पर नजर दौड़ानी होगी। थ्रू आउट द बाइबल खुदा ने अपने लोगों को तैयार करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए बेअबानी तजर्बे में से गुजारा। विल्डरनेस एक्सपीरियंस, मसलन आप पैदाइश की किताब के बाब नंबर 7 से बाब नंबर 9 तक पढ़ें तो जैसे हमारा खुदावंद यहां बियाबान में 40 दिन और 40 रात गुजारता है और आजमाया जाता और मजबूत किया जाता है, खुदा के मंसूबों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। हम पढ़ते हैं पैदाइश 7-9 अबवाब में कि नूह और उसका खानदान 40 दिन और 40 रात तूफान और सैलाब के जमाने में कश्ती में रहे। उनके ईमान की आजमाइश हुई, आया ये तूफान, ये सैलाब रुक जाएगा या नहीं। मगर 40 दिन और 40 रातों के बाद बारिश थम गई, जमीन के सोते बंद हो गए। खुदा उन्हें खुश्की पर ले आया और फिर उनसे अहद बांधा कि आइंदा से वो कभी भी पूरी जमीन को सैलाब से बर्बाद नहीं करेगा। फिर हम पढ़ते हैं खरूज 24-18, 34-27-28 और इस्तिस्ना 9-9 में कि खुदा के बंदे मूसा ने 40 दिन और रात का रोजा रखा और कोहे सीना पर खुदा की हजूरी में पड़ा रहा और वहां खुदा ने उसको कौम इस्राएल के लिए अपना अहद और उस अहद के एहकाम बख्शे। 40 दिन 40 रात। फिर हम पढ़ते हैं पहली सलातीन 19:8 में कि एलिया ने 40 दिन और 40 रात बियाबान में रोजा रखा और खुदा ने उसके बाद उसको एक नया कमीशन, एक नई जिम्मेदारी और एक नया काम दिया। फिर खरूज 16:35 और इस्तिस्ना 2:7 में हम पढ़ते हैं कि कौम इस्राएल 40 साल तक बियाबान में सफर करती रही और खुदा उन्हें वादा की हुई सरजमीन, मुल्के मऊद, द प्रॉमिस्ड लैंड, कुनआन में दाखिल करने के लिए तैयार करता रहा और बिल आखिर 40 साल बाद वो वहां पहुंच गए। इसी तौर से हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस इक्तबास में 40 दिन और 40 रात फाका करके रोजा रखकर खिदमत के और बादशाही के और नजात के उस काम के लिए मजबूत होता और तैयारी करता है जिसके लिए आसमानी बाप ने आसमान से उसे जमीन पर भेजा था।
اور آج دیکھ لیں کلیسیا بھی کئی صدیوں سے ہر سال 40 روزوں کا اہتمام کر کے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے روزے کو یاد رکھتی ہے اور اس کی صلیب اور جی اٹھنے کی یاد مناتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ روزوں کے یہ ایام ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر تیاری کا وہ مرحلہ ہوتے ہیں جس میں سے گزر کر خدا کے روح کی قوت سے صلیب کے جی اٹھنے، صلیب کی طاقت سے اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت سے ہم بھی زندگی کی آزمائشوں پر غالب آئیں اور اس راہ پر چلیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح یہودی بائبلی تاریخ کے اپنے روحانی بزرگوں کی مانند آزمایا جاتا ہے اور غالب آتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات اس اقتباس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس سے پچھلے حصے میں خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کا ذکر ملتا ہے اور باپ آسمان سے اپنا روح نازل کر کے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو پاک روح سے مسا اور مخصوص کر کے یہ اعلان کرتا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ یسوع مسیح کے لیے خوشی اور فتح کا موقع تھا، لیکن یاد رکھیں خدا کے لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور بڑی فتح کے بعد بڑی آزمائش بھی آتی ہے، مگر وہی روح جو ہمیں خوشی اور فتح دیتا ہے وہ آزمائش میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمیں قوت عطا کرتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور یہاں بیابانی آزمائش میں وہ خدا کے روح کی ہدایت اور قوت سے غالب آتا ہے۔ ہم بھی جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو گئے، ایمان لے آئے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لے لیا، ہم بھی خدا کے پاک روح کے وسیلے سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں، لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے گئے ہیں۔ رومیوں 8:15-16 کے مطابق اور غلطیوں 4 باب کی 6 آیت کے مطابق، اور جیسے خدا کے روح نے خدا کے بیٹے کی مدد کی کہ وہ ابلیس کی جانب سے پیش کی گئی آزمائش پر فتح اور غلبہ پائے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اگر آپ زندگی میں
کسی آزمائش اور امتحان میں سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں یسوع مسیح میں خدا کے پاک روح کے وسیلے سے آپ بھی خدا کا لے پالک بیٹا اور لے پالک بیٹی ہیں، اور وہ روح القدس جس نے یسوع مسیح کو فتح اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے قوت بخشی، وہی پاک روح آپ کو بھی فتح مند ہونے اور غالب آنے کے لیے قوت بخشے گا۔ نا امید اور پریشان نہ ہوں۔ ایک اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوکا، حضرت لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 38 دیکھیں تو وہاں آدم کو بھی، لوکا 3:38 کے مطابق آدم کو بھی خدا کی براہ راست تخلیق ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم پرانے عہد نامے میں حضرت ہوشیہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 11 اور آیت نمبر 1 دیکھیں تو وہاں قوم اسرائیل کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ خروج کی کتاب کے 4 باب میں بھی قوم اسرائیل کو خدا کا پہلوٹا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ سو آدم خدا کی براہ راست مخلوق ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا کہلایا۔ قوم اسرائیل خدا کے فضل اور اس کی محبت کے سبب سے چنے جانے کے وسیلے سے خدا کی بیٹا کہلائی، مگر جب آدم کو باغ عدن میں آزمایا گیا تو آدم اول، پہلا آدم گناہ کی آزمائش میں گر گیا۔ اسی طرح سے جب قوم اسرائیل کو بیابان میں آزمایا گیا تو بار بار وہ گناہ کی آزمائش میں گر جاتے اور خدا کی نافرمانی کرتے، مگر آدم اول یعنی پہلے آدم کے مقابلے میں آدم ثانی یعنی دوسرا آدم خداوند یسوع مسیح جب بیابان میں آزمایا جاتا ہے وہ گرتا نہیں ہے بلکہ قائم رہتا ہے۔ ایسے ہی قوم اسرائیل کی مانند جب مسیح بیابان میں آزمایا جاتا ہے، کھانے پینے کی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، 40 دن کے روزے کے نتیجے میں تو خدا کا نیا اسرائیل، خدا کا اسرائیل کا ممسوح بادشاہ مسیحا نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری وہ اسرائیل کے مقابلے میں قائم رہتا ہے۔ سو یسوع مسیح دوسرا آدم، یسوع مسیح اسرائیل کو بچانے والا، خدا کی طرف سے بھیجا گیا نیا اسرائیل۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کام جو آدم پورا نہ کر سکا، یسوع مسیح نے پورا کر دکھایا،
اور وہ ذمہ داری جو قوم اسرائیل نہ نبھا سکی خداوند یسوع مسیح نے پوری کر دکھائی۔ آئیے اب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی آزمائشوں پر تفصیل سے غور کریں۔ پہلی آزمائش متی 4:4 میں ملتی ہے۔ یہ خود کو ثابت کرنے کی آزمائش ہے، خدا کی مرضی پوری کرنے کی بجائے۔ یسوع مسیح کی پہلی آزمائش خدا کی مرضی پوری کرنے کی بجائے خود کو ثابت کرنے کی آزمائش تھی۔ غور کیجئے، متی 3:17 میں باپ آسمان سے کہہ چکا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یاد رکھیں، ہم مسیحی جب یسوع ناصری کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یسوع مسیح کسی بھی طور سے خدا کی باپ کی جسمانی اولاد ہے، یا مقدسہ مریم خدا کی بیوی ہے، ہرگز نہیں۔ ہم جسمانی اور تولیدی معنوں میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہم بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ باپ کا ازلی کلام ہے، وہ بطور کلام خدا ازل سے باپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے پاک روح کی قدرت سے بن باپ کے پیدا ہوا۔ اور نمبر 3، ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ زبور 2 بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح تو نہ صرف اسرائیل بلکہ تمام کائنات بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور ابلیس یہاں خداوند یسوع مسیح کو پھنسا رہا ہے کہ وہ خود کو ثابت کرے کہ وہ باپ کا بیٹا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایمان رکھے اور باپ کے اس اعلان کو قبول کر لے کہ میں باپ کا بیٹا ہوں، اور اپنی کوششاں دے نال ثابت کرن دی کوشش کرے، وخان دی کوشش کرے۔ ابلیس خداوند یسوع مسیح کے ذہن و دل میں خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں کہ وہ باپ کا بیٹا ہے، شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے آزماتا ہے کہ تو ثابت کر۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا ایمان اور بھروسہ باپ پر تھا۔ وہ ابلیس کی جانب سے پھینکی گئی جسمانی آزمائش کا مقابلہ خدا کے کلام سے کرتا ہے۔ ابلیس اسے یہ کہتا ہے کہ تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع مسیح
आगे से उसे जवाब देता है। इस्तिस्ना की किताब के बाब नंबर 8 की आयत नंबर 3 को कोट करके कि आदमी सिर्फ रोटी से यानी जिस्मानी रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। नुक्ता ये है कि जिंदा रहने के लिए जिस्मानी रोटी के साथ साथ रूहानी रोटी खुदा का कलाम भी लाजमी है। ऐ मेरे दुश्मन इब्लीस, जब मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा हूं, उसके कलाम को पूरा कर रहा हूं, तो मेरी भूख में, मेरी जिस्मानी कमजोरी और थकावट में वो जो मुझे बहाल रखता, कायम रखता है, वो मेरे साथ वफादार रहेगा। सो इब्लीस खुदावंद को अपनी पहचान को कबूल करने की बजाय उसको साबित करने की आजमाइश में डालता है। आज भी बहुत से मसीही और खुदा के खादिम और उसकी खादमाएं जो यस्सु मसीह में पाक रूह के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां करार दे दिए गए हैं, अपनी कोशिशों से और अपने कामों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी कोई शय है, वहां मैं भी मौजूद हां। एक दफा एक सालगिरह हो रही सी ते काफी लोग इकट्ठे होए सन ते उत्थे एक बच्चा सी कोई 10 कुछ साल दा ना, ते वो टेबल दे उत्ते चढ़ गया। तो उन्हें क्या, सब मेरी तरफ देखें, सब मेरी तरफ देखें। सारे रुक गए कि इन्हें पता नहीं केक या रोटी दा ऐलान करना है। तो जो सारे रुक के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਾ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। वो लड़का खुद को दिखाना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है, अपनी मौजूदगी को साबित करना चाहता है। इब्लीस यहां मसीह को खुद को साबित करने की आजमाइश में डालता है। अगर तू खुदा का बेटा है कि पत्थरां नूं रोटियां बनाएगा ते फिर ही साबित होएगा। यस्सु मसीह जवाब देते हैं, ओए मिन्नू अपने आप नूं साबित करन दी जरूरत नहीं। मेरे बपतिस्मे दे मौके ते मेरे बाप ने कलाम कर दिता सी कि मैं ओदा बेटा वां। ओ मेरे तो खुश है, मैं बाप दी मर्जी नूं पूरा करना है। हम भी आए दूजियां नूं वखान दे चक्रां च, अपने आप नूं दूजियां दे सामने साबित करन दियां कोशिशां, भावें अपने पैसिਆਂ दे नाल साबित कर लो। शादी होई है कर्जे दे थल्ले आ के जनाब सारियां नूं बकरे दा गोश्त खवाया ते बाद च कर्ज देन वाले डेली तोड़ा गोश्त नोचन डे ने, पर उत्थे साबित कर दिता असी महल्ले दे चौधरीआं। हम खुद को साबित करने के चक्रों में रहते हैं। साथ वाले इलाके के पादरी से बड़ी कन्वेंशन करा के और साबित कर दिता साडी कलीसिया वड्डी है। वड्डा दिन आ गया, ईस्टर आ गया और सारी कमेटी जुतियां दे कपड़ियां ते ला दी है, साबित कर दिता है। लेकिन वो जो मसीह में है
انہیں کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ نے اعلان کر دیا ہے تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ اور یہ قبولیت کا یہ مکاشفہ، قبولیت کا یہ احساس ہمیں خدا کے حضور روزہ رکھنے اور آزمائش میں غالب آنے کی توفیق اور قوت دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ مسیحی لوکی یسو مسیح دی طرح اس لئی روزہ نہیں رکھ دے کہ اور روزے دے وسیلے خدا دا بیٹا یا بیٹی بن جان گے، اور اس لئی روزہ رکھ دے نے کہ باپ نے منو یسو مسیح دے نانچ پاک روح دے وسیلے نویں سرے تو پیدا کر کے اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنا دیتا ہے، میں او دی قربت حاصل کرن لی روزہ رکھاں گی، روزہ رکھاں گا۔ یسو مسیح بیٹا بننے کے لیے نہیں بلکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے۔ اسی بھی ایسے ماریاں رکھنا ہے تاکہ اسی باپ دی مرضی پوری کر سکیے، باپ دی قربت حاصل کر سکیے۔ دوسری آزمائش خدا کی فرما برداری سے ہٹ کر عوامی شہرت کی آزمائش۔ پہلی تھی temptation to prove oneself rather than doing God's will۔ دوسری ہے temptation to seek public attention rather than obeying God۔ خدا کی فرما برداری کی بجائے عوامی شہرت اور مقبولیت کی آزمائش۔ ابلیس بھی بڑا تیز، بڑا چلاک، او گل کلام چو کردہ پر توڑ مروڑ کے کردہ۔ اور زبور 91 آیت نمبر 11 اور 12 کا حوالہ دیتا ہے کہ تو خود کو اونچے سے نیچے گرا دے، کلام میں لکھا ہے فرشتے تجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیں گے، پورے ملک جو تیری بلے بلے ہو جائے گی، اور فرشتے اس بندے نو ہواواں دی سیر کراندے نے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے کلام کو توڑ مروڑ کر بگاڑ کر گمراہ کرنے کا جواب کلام کا درست استعمال کر کے دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح استثناء 6:16 کا حوالہ دیتے ہیں، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، مجھے دنیا کی مقبولیت کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے آسمانی باپ کے حضور مقبول ٹھہرا دیا گیا ہوں۔ دنیا کو میری طاقت کا، میری حکمت کا، میری قدرت کا، میری علمیت کا اور میری قابلیت، مرتبے اور مقام کا پتہ نہ بھی چلے تو کوئی بات نہیں، میرا باپ مجھے جانتا ہے۔ میں کیوں اس کو غیر ضروری طور پر آزماؤں؟ اور زبور 91
11-12 میں جب لکھا ہے نا کہ جو ہے فرشتے اس کو اٹھا لیں گے, تو وہاں دراصل 11ویں آیت میں لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. فرشتے زندگی دی راواں چ حفاظت کرن لی مقرر نے. ابلیس وگاڑ کے کہن ڈیا تو اتوں اپنے آپ نو کنگرے تو سٹ دے تو اتوں تھلے آن دی راہ چو تیری حفاظت کرے گا. سو غلط اور جھوٹے کلام کا جواب ہم نے درست اور سچے کلام سے دینا ہے. ابلیس کا کلام جھوٹا ہے کیونکہ وہ بگاڑ کر توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کا کلام سچا ہے کیونکہ وہ خالص ہے, وہ شفاف ہے, وہ صحیح ہے, وہ درست ہے. سو شیطان جب آپ کو آزمائے کہ خدا کی فرما برداری کی بجائے اپنی مقبولیت, عوامی مقبولیت, عوامی شہرت کو مرکز بنا لو, تو خدا کے کلام کا استعمال کر کے دشمن کو شکست دیں اور اس کو بتائیں کہ میرا ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے جیسا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں گھٹوں اور خداوند یسوع مسیح مجھ میں بڑھے, میں کم جانی جاؤں, کم جانا جاؤں, خداوند یسوع مسیح جانا جائے. معجزات میرے نام کی شہرت اور عزت کے لیے نہیں, خداوند یسوع کے نام کی عزت اور جلال کے لیے ہو. میں دوست ہوں, یسوع مسیح دلہا ہے, میں چھپ جاؤں وہ ظاہر ہو جائے, میں گم ہو جاؤں وہ آشکارا ہو جائے, میں غیر مقبول ہو جاؤں وہ تمام جہان میں میرے وسیلے سے مقبول ہو جائے. اے نہیں کہ پادری صاحب اسی ہر مہینے دا یقی دینے ہاں, تسی کدی ساڈا نام لے کے اعلان ہی نہیں کیتا. سارے پروگرام چ محنت میں بہت ہی کیتی تے سٹیج تے مینوں ہار ہی نہیں پایا, تے شکریہ چ بھی میرا نام پرچی تے نہیں سی. ہم اپنے نام, اپنی مقبولیت, اپنی قدر و منزلت, اپنی پہچان اور اپنی عزت کے چکر میں رہتے ہیں. مائی آئیڈینٹی اینڈ ورتھ. لیکن یسوع مسیح اس کی بجائے باپ کی فرما برداری اور باپ کی مرضی پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. اسی دے روزے بھی رکھنے تے وخان لئی انج پسا جا منہ بنایا ہوندا ہے, ویکھن والے نو آپ ہی پوچھنا پے جے کی ہویا ہے, روزہ لگا ہے. روزے کا مقصد انسان کی مقبولیت نہیں, خداوند خدا کی قربت ہے. تیسری آزمائش, ابلیس خداوند یسوع مسیح کو بادشاہی کے تاج کی آزمائش میں ڈالتا ہے صلیب کی راہ سے گزرے بغیر. صلیب کی راہ سے گزرے بغیر بادشاہی کے تخت اور تاج کی آزمائش, ٹیمپٹیشن ٹو گین دا تھرون
and the crown without the way of the cross. وہ کہتا ہے میرے سامنے سجدہ کر دے, اے دنیا دیاں ساریاں شیواں, بادشاہیاں, سلطنتاں, شان و شوکت تینوں دے داں گا. یسو مسیح اگوں کلام دا ہتھیار تے تیر انہوں مار دینے. استثنا 6:13 یسو مسیح کہندے نے اے شیطان دور ہو, لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. آج دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سجدہ کرنے کی آزمائش ہوتی ہے, تے کئی اونا دی عبادت ریاضت چ لگے ہوئے نے, اونا نو اپنا خدا دیوتا تے بت من لیا. دولت, شہرت, اجنبی عورت جو آپ کی بیوی نہیں ہے, سیکس, جنسی خواہشات کی ہوس, مال اسباب, گھر جائیداد, غلط طریقوں سے بنانے کا لالچ, پیٹ خوری, ہر کھانا آخری سمجھ کے کھانا. تے جیڑا ہر کھانا آخری سمجھ کے کھاندا ہے نا, تے ایک دن کھانا ہی انہوں کھا جاندا ہے. پھر ذاتی گھمنڈ, غرور, آکڑ, تونچ, سریا, اپنے آپ کو خدا بنا لینا. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں نہ سلطنت کے سامنے جھکوں گا, نہ شان و شوکت کی آزمائش کے سامنے جھکوں گا, نہ تاج اور تخت کا لالچ کروں گا, نہ شہرت اور دولت کے سامنے جھکوں گا. میں تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کروں گا. آئیں ہم بھی علمیت, دولت, شہرت, اجنبی عورت, ذات پات, خاندان, برادری, شخصی گھمنڈ اور ذاتی انا کے خداؤں کا انکار کر کے زندہ خدا کے قدموں میں جھک جائیں. اور روزے کا مقصد یہی ہوتا ہے. روزہ اسی کی تو توفیق دیتا ہے کہ ہماری روح خدا کے حضور شکستہ ہو جاتی ہے. ایک لڑکی تھی, خدا دی بڑی خدمت کرنا چاہتی سی, پر او دے اپنے ہی منصوبے او دے خدا بن گئے. کی کیتا کہ لکھیا, خدا ایک پیپر تے لکھیا کہ خداوند میں تیرے لیے اے کرنا چاہنی ہاں, اے کرنا چاہنا وا. خدا دی حضوری چ لے گئے, او دے سامنے رکھیا. خداوند خدا نے اگوں جواب دیتا, انہاں چ میری مرضی دی حکمرانی کتھے وے. واپس گئی, واپس گیا, ایک اور خالی کاغذ لیا, اس کے نیچے اپنا نام لکھا, سائن کیے, ڈیٹ لکھی, خداوند کی حضوری میں جھک گئی, جھک گیا اور کہا خداوند میں تیرے سامنے جھکتی ہوں, جھکتا ہوں, اب تو بول اور میں لکھوں کہ میری زندگی کے لیے تیری مرضی کیا ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس آزمائش میں جب غالب آتے ہیں تو آپ کی باقی ماندہ خدمت میں بھی آزمائشیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی.
لیکن خداوند یسوع مسیح غالب آتا جاتا ہے اور وہ اس روحانی رویے اور عمل کو اپنائے رکھتا ہے جو یہاں آزمائش اور روزے میں اس نے اپنایا. اپنی پہچان، آئیڈینٹی اور اپنی قدر و قیمت یعنی ورتھ اور اپنے رتبے اور مقام یعنی سٹیٹس جو خدا میں اسے حاصل ہے اس سے وہ چمٹا رہتا ہے. اور غور کیجئے کہ یسوع مسیح اپنی خدمت میں کیا کرتا ہے. بیابان میں وہ پتھر کو اپنے لیے روٹی بنانے سے انکار کر دیتا ہے، مگر اپنی خدمت کے دوران وہ بیابان میں 5000 کو کھانا کھلا دیتا ہے اور شاگردوں کو یہ سکھاتا ہے کہ باپ سے دعا کرو کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے. پھر اسی طرح سے خود کو عزت دینے اور مشہور کرنے کے لیے وہ اونچے سے چھلانگ لگا کر فرشتوں کے ہاتھوں میں سوار ہونے سے انکار کر دیتا ہے. مگر قوم اسرائیل اور دنیا کے تمام انسانوں کی خاطر جن میں اور آپ بھی شامل ہیں وہ خود کو اونچے پر لٹکائے جانے اور مصلوب کیے جانے کے لیے حوالے کر دیتا ہے. اور وہ ابلیس کی سلطنت، شان و شوکت اور بادشاہت کے سامنے جھکنے سے انکار کر کے آسمانی باپ کی راست بازی، خوشی اور نجات کی بادشاہی کا آغاز کر دیتا ہے. خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کرتا ہے. وہ زندگی گزارتا ہے نیکی اور راست بازی والی جو میں نے اور آپ نے گزارنی تھی. شریعت کی ہماری جگہ اور ہماری خاطر مکمل پیروی اور فرما برداری کرتا ہے اور اس موت کو، اس سزا کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. گناہ کی سزا اور موت جو مجھ پر اور آپ پر آنی تھی. مصلوب ہوتا ہے، مر جاتا ہے، مگر باپ بھی پھر اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور پاک روح کی قدرت سے اس کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر باپ اسے اپنے تخت پر اپنی دائنی طرف بٹھاتا ہے اور بادشاہت کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے. جس نے پہلے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر لیا اور اسے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. اور اس اقتباس کے آخر میں ہم ریوارڈ دیکھتے ہیں. اجر. ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اگرچہ لکھا نہیں ہے پر کافی غصے نال تے منہ لٹکا کے گیا ہونا ہے، منہ بنیا بھی ہونا ہے تے سخت بھی ہویا ہونا ہے. لیکن پھر لکھا ہے دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. یونانی میں لفظ ہے ڈائیکونون، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے میز پر اس کے سامنے کھانا رکھنے لگے. یسوع مسیح دا روزہ پھر فرشتیاں نے کھلوایا. ہیلیلویا. جدوں اسی قائم رواں گے، وفادار رواں گے تے کلام چ ساڈے نال بھی وعدہ ہے کہ خدا دے برے دی جدوں دوجی آمد ہوئے گی تے او دی بادشاہی دی ضیافت ہوئے گی تے اسی بھی جیڑے ایمان چ قائم رواں گے خدا دے برے دی بادشاہی دی ضیافت چ شریک ہوواں گے. ہیلیلویا. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے.